कैसे हैं दोस्तों। इस साल 17 जनवरी को ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स में एक खूबसूरत तस्वीर और खबर छपी। सुर्खी थी कि पाकिस्तान और ईरान चाबहार में एक टेक्नोलॉजी पार्क खोल रहे हैं, यानी सिलिकॉन वैली की तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए तमाम सहूलियात के साथ एक आईटी सिटी बनाया जाना था। इस तकरीब में पाकिस्तानी हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद और ईरानी मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहम्मद अली जुल्फी एक डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर रहे थे। 17 जनवरी को ही डेवोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के साथ, डेलीगेशन के साथ एक मुलाकात भी हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान इस मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बातें हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानियन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा कि वो पाकिस्तान के साथ जो दो तरफा बढ़ता हुआ ताल्लुक़ है इससे बहुत मुतमईन है। उनका मुल्क चाहता है कि दोनों की तिजारत को 2.5 से 5 अरब डॉलर्स तक ले जाया जाए। जिस वक्त 17 जनवरी को दिन के वक्त ये सब हो रहा था, ईरानी हुकूमत माशी, सिफारती और सिक्योरिटी दोनों लिहाज से बहुत मुश्किल सूरत हाल में थी। वो ऐसे कि 25 दिसंबर को शाम में इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया और ईरानी मिलिट्री एडवाइज़र कमांडर सैयद रज़ा मूसवी को हलाक कर दिया। ईरान ने बहुत धमकियां दी कि वो अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर बदला लेगा, लेकिन हफ्तों गुजर गए, उससे कुछ इस तरह की बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी। वो किसी एक भी इसराइली जनरल को या इस लेवल के मिलिट्री एक्सपर्ट को निशाना नहीं बना सका। इसके बाद ईरान में 3 जनवरी को जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी की तकरीब पर ऊपर तले 2 धमाके हुए। 100 से ज़्यादा ईरानी हलाकतें हुई। इस पर ईरान ने फिर ऐलान किया कि वो हमला करने वालों को नहीं छोड़ेगा। उसने इशारा भी दिया कि इसके पीछे इसराइली या अमरीकी ताउन है। इसके अलावा गज़ा पर इसराइली हमले के दौरान पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड मुसलसल ईरान की तरफ उंगलियां उठा रही थी, उस पर दबाव डाल रही थी और सफारती, मुआशी और मिलिट्री प्रेशर था कि वो लिबनान की, हिजबुल्लाह और यमन के हौसीज़ की हमायत बंद करते। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये वो वक्त है जब ईरान को अपने उन दोस्तों और हमसायों की बहुत ज़रूरत है जो सऊदी अरब और अमेरिकी दबाव के बावजूद ईरान के ख़िलाफ़ किसी मिलिट्री या डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिए तैयार नहीं होते, ईरान के दुश्मन कैंप में कम से कम जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस इंतहाई दोस्तों की ज़रूरत के माहौल में 17 जनवरी की सुबह ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स इस सुर्खी के साथ छपता है कि ईरान हिट बैक, ईरान ने बदला ले लिया। ईरान ने इसराइली एजेंसी मोसाद और दहशतगर्दों के ठिकानों पर शाम, इराक और पाकिस्तान में मिसाइलों की बारिश कर दी। है ना हैरत की बात कि इसराइल का नाम लेकर कई हमसाया ममालिक पर ईरान ने अटैक किए, लेकिन इसराइल पर अटैक नहीं किया। दरअसल हुआ ये कि 15 जनवरी को ईरानी फोर्सेस ने इराक के कुर्दिश रीजन एरबिल में 8 अटैक्स किए थे। इन अटैक्स में से कितने शहीद ड्रोन्स के जरिए हुए थे और कितने बैलिस्टिक मिसाइल्स थे वाज़ेह नहीं, लेकिन ये एक बड़ा अटैक था जिसने काफ़ी नुकसान किया। कई एक साथ खड़ी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, जो कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स महसूस हो रहा था, वो तबाह हो गया। ईरान ने दावा किया कि इस हमले में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एक सीनियर ओहदेदार एलॉन, जिसका निकनेम फॉक्स लूमड़ी था, उसे मार दिया गया है। यानी ये उसकी तरफ से अपने एडवाइज़र का बदला था। और ईरान ने यह भी कहा कि उसके 4 साथी भी इस हमले में मारे गए हैं। अभी इसराइल से इसकी तस्दीक नहीं आई। ईरानी एजेंसी के मुताबिक ये इसराइली एजेंट्स 20 साल से कुर्दिश रीजन में, इराक के कुर्दिश रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में एरबिल में काम कर रहे थे और इन्होंने एक स्पाई हेडक्वार्टर बना रखा था। यहाँ से ये लोग ईरान की जासूसी करते थे और इसके खिलाफ ऑपरेशंस की प्लानिंग करते थे। इस पर इराकी हुकूमत और वज़ारत ख़ारजा ने ईरान से शदीद एहतजाज किया कि उनकी आज़ादी और सालमियत पर, सॉवरेनिटी पर हमला किया गया है। एहतजाजन इराक ने ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। वो हमले का जवाब हमले से नहीं दे सका। उसी रात ईरान ने अपने दूसरे दोस्त शाम, सीरिया, जिसे वो बगदाद ही की तरह, इराक ही की तरह एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा मानता है, उसके भी इंतहाई मगरबी रीजन में, वेस्टर्न रीजन में अदलिब पर अटैक किया। ये वो रीजन है जिस पर बशारुल असद और ईरान मुखालिफ ग्रुप का फ़िलहाल कंट्रोल है। यहाँ ईरान ने कम से कम 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए। ये मिसाइल्स ईरानी मिलिट्री पावर का सबसे बड़ा आज तक का मुजाहरा था, जिसमें 1200 किलोमीटर तक, 1200 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट किया गया था। ईरानी पासदारान इनकलाब IRGC का कहना है कि शाम के इस एरिया में ISIS के वो दहशतगर्द ट्रेनिंग लिया करते थे जिन्होंने 3 जनवरी को ईरान में 2 बड़े धमाके किए थे कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर।
انہوں نے کہا، ایرانیوں نے کہا کہ یہاں سے ٹریننگ لے کر، شام کے اس علاقے سے ٹریننگ لے کر یہ ISIS کے جنگجو افغانستان میں داعش کے خفیہ ٹھکانوں میں جاتے تھے، وہاں پناہ لیتے تھے اور پھر وہاں سے واپس ایران میں آ کر حملے کرتے تھے۔ یعنی ایران نے اس بیان میں افغانستان پر بھی الزام دھر دیا، اپنے چوتھے ہمسائے پر، کہ اس کی سرزمین بھی ایران کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جس میں کہ غالباً کافی سچائی بھی ہے۔ مطلب ایران کے مطابق انہوں نے افغانستان میں قائم داعش سے منسلک ایک دہشت گرد تنظیم کے ٹریننگ گراؤنڈ کو شام میں تباہ کیا ہے، جبکہ شام کے اس علاقے کے مقامی حکمرانوں کا یہ کہنا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ جہاں یہ حملہ کیا گیا وہاں ایک پرانی لیبارٹری تھی، ایک میڈیکل فیسلٹی تھی جو اب کافی عرصے سے بند پڑی تھی۔ سیرین حکام نے اس حملے پر زیادہ اعتراض اس لیے نہیں کیا، بشار الاسد کی حکومت نے، کہ ادلب شہر آپ جان چکے ہیں پہلے ہی ان کے مخالف باغیوں کے قبضے میں ہے، جو کہ امریکی بیک باغی ہیں، امریکیوں کی حمایت سے وہاں پر قائم ہیں۔ اسی لیے امریکہ اور برطانیہ نے، بشار الاسد نے تو نہیں لیکن امریکہ اور برطانیہ نے اس حملے پر، ایران کے حملے پر مذمتی بیانات جاری کیے۔ ویسے بائی دا وے آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پر یہ کس قدر ہپوکریسی ہے کہ امریکہ اب تک انہی 2 ریجنز میں صرف جو بائیڈن کی صدارت کے دور میں 200 کے قریب اٹیک کر چکا ہے۔ پچھلے سال نومبر میں جب ابھی جنگ، یہ جو حالیہ جنگ ہے اسرائیل غزہ جنگ، یہ اتنی تیز نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک بھی وائس آف امریکہ کے مطابق امریکہ اس ریجن میں 151 اٹیک کر چکا تھا، ان علاقوں کی سوورنٹی پر حملہ کر چکا تھا۔ تو خیر، شام اور عراق پر تو ایران کا شاید کچھ نہ کچھ جواز بنتا تھا کہ انہی علاقوں میں پہلے اس کے لوگوں پر اٹیکس ہوئے ہیں۔ ان ممالک میں جو کہ ایران کے دوست سمجھے جاتے ہیں، یہاں کی سوورنٹی اس پر حملے کے لیے امریکہ اور اسرائیل پہلے ہی پامال کر چکے تھے، تو ایران اس جواز کے ساتھ اب اٹیک کر رہا تھا۔ مگر آپ ذہن میں رکھیں کہ ایران جن ممالک پر حملوں کی فخریہ خبر چھاپ رہا تھا، اعلان کر رہا تھا سرکاری سطح پر، یہ سب تو ایران کے دشمن ممالک نہیں ہیں، دوست ہیں۔ انہیں امبیرس کرنا اس کے لیے ایک اچھی بات نہیں تھی، اور یہ وہ ممالک ہیں جن کی سیکیورٹی فورسز سے ایران کے مسلسل رابطے ہیں۔ کسی بھی دہشت گرد گروپ سے مقابلے کے لیے سارے میکنزم طے شدہ ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ، اور رابطے بھی اتنے اچھے ہیں خاص طور پر پاکستان کے ساتھ کہ 16 جنوری کو پاکستان اور ایرانی نیویز جو ہیں یہ ملٹری ایکسرسائزز کر رہی تھیں، جنگی مشقیں کر رہی تھیں۔ تو ساتھیوں، یہ تیسرا غیر ملکی اٹیک ایران نے اپنے بارڈر سے کچھ ہی کلومیٹر اندر بلوچستان میں، پاکستان میں، پنجگور اور تربت کے علاقوں میں کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس حملے میں IRGC یعنی پاسداران انقلاب گارڈز نے پاکستانی بلوچستان میں ٹیررسٹ گروپ جیش العدل کے ممبرز کو اٹیک کیا تھا، کیونکہ انہی لوگوں نے ان کے مطابق جنوری کے شروع میں ایرانی علاقے رسک میں 11 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کیا تھا، ان پہ حملہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے کئی بار اس کی شکایات کی گئی تھیں کہ یہاں ایک گروپ ہے جو پناہ لے رہا ہے، لیکن پاکستان ایکشن نہیں لے رہا تھا، اس لیے انہیں کارروائی کرنا پڑی۔ ایرانی اٹیکس کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ نے اس پر فوری ایکشن لیا اور ایرانی سفیر کو، جو کہ پہلے ہی تہران گئے ہوئے تھے، انہیں پیغام بھیجا کہ آپ کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی پاکستان نے اپنا سفیر بھی ایران سے، تہران سے واپس اسلام آباد بلا لیا۔ یعنی آفیشلی پاکستان اور ایران کے تعلقات سرد خانے میں چلے گئے، سفارتی تعلقات عارضی طور پر معطل ہو گئے۔ ایمبیسی تو دونوں کی موجود رہیں گی، عملہ بھی موجود رہے گا، لیکن یہ بہت لو لیول ریلیشنز کی صورت میں کام کرے گا، کیونکہ سفیر نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک سے آپ کے تعلقات اب مکمل بحال نہیں ہیں۔ ایسی صورتحال جب ہوتی ہے تو اس کا خاتمہ عموماً کسی معذرت یا مذاکرات میں بڑے بریک تھرو سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے جوابی مراسلے میں ایران کو یہ لکھا تھا کہ وہ اس غیر قانونی حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داری ایران پر ہوگی۔ اس کا اشارہ ملٹری ایکشن کی طرف تھا۔ اب ساتھیوں، پاک ایران تعلقات میں اتنی خراب صورتحال تو اس سے پہلے کم ہی آئی ہے۔ صورتحال کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے ایرانی وزارت خارجہ نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ نے ڈیووس سے ہی ایک تقریب میں بظاہر صفائی دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے کسی پاکستانی شہری کو ٹارگٹ نہیں بنایا، بلکہ ایک ایرانین بیسڈ دہشت گرد گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں سارے کے سارے ایرانی نژاد شہری ہیں جو دہشت گرد تھے، لیکن ان میں کوئی بھی ہمارے دوست اور برادر اسلامی ملک پاکستان کا کوئی شہری ہلاک نہیں ہوا۔ اب جہاں ایران دہشت گردوں کی ہلاکت کا دعویٰ کر رہا تھا دوستو، وہاں پاکستان کے مطابق 2 بچے جاں بحق ہوئے تھے اور 3 خواتین زخمی ہوئی تھی اس جگہ پر، جو کہ ظاہر ہے ایران پر حملوں کے مجرم یہ بچے تو ہرگز نہیں ہو سکتے۔ پاکستان سخت بیان بھی دے چکا تھا، سب جانتے تھے کہ پاکستانی فورسز کسی نہ کسی قسم کا ہارڈ رسپانس ضرور دکھائیں گی تاکہ اپنی بنیادی ذمہ داری یعنی پاکستانی سرحدوں کے دفاع کی صلاحیت کو ثابت کر سکیں۔ پاکستان کا ریکارڈ بھی یہ ہے کہ وہ جواب دیتا ہے۔
آپ کو یاد ہوگا انڈین ایئر فورس اور ملٹری جو کہ ایران سے بہت ماڈرن ہے، 25 فروری 2019 کو 2019 کو انہوں نے جب پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی تو پاکستانی طیاروں نے انہیں انٹرسیپٹ کیا تھا۔ اسی وجہ سے انڈین طیارے افراتفری میں اپنا پے لوڈ گرا کر فرار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 27 فروری کو پاکستان نے انڈین ایگریشن کے جواب میں بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں 6 ایئر سٹرائکس کیے تھے، جس کے بعد پھر پاکستانی طیاروں کی واپسی کے وقت انڈین طیاروں نے بھی پاکستانی طیاروں کو بیک کیا، ان سے ڈاگ فائٹ کی کوشش کی، جس میں پھر پاکستان کے مطابق 2 بھارتی طیارے تباہ کر دیے گئے، جن میں سے ایک کا ملبہ پاکستان میں گرا اور ایک کا ملبہ مقبوضہ کشمیر میں، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں گرا، جس کے اوپر تھوڑے متضاد دعوے ہیں کہ بھارت یہ تسلیم نہیں کرتا کہ اسے پاکستان نے تباہ کیا ہے، جبکہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس نے 2 بھارتی طیارے تباہ کیے۔ ایسا اس لیے پاکستان نے یہ حملہ کیا تھا کہ ایک تو بھارت میں زیادہ جانی نقصان نہ ہو، تاکہ بھارت کو جوابی حملے کے لیے عوامی دباؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ایک بڑی جنگ نہ شروع ہو جائے۔ ساتھ میں بھارت کو یہ بھی علم ہو جائے کہ ہم جوابی کارروائی کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس عمل کو انٹرنیشنل لیول پر کمزوری نہیں، ذمہ دار ملک کا ذمہ دار رد عمل سمجھا جاتا ہے، تو یہی پاکستان نے کیا، جواب بھی دے دیا اور بڑی جنگ بھی ٹال دی۔ اب ایران کے معاملے میں بھی سب کو یقین تھا کہ پاکستان ایک اسی قسم کا جوابی اٹیک کرے گا تاکہ چیز بھی اسکوئر ہو جائے اور بڑی جنگ بھی نہ ہو سکے، دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن ساتھیوں، چند لمحے کے لیے ٹھہر کر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے بارڈر پر مسئلہ کیا ہے۔ دراصل بلوچی زبان کے مختلف لہجے بولنے والے بلوچ لوگ تینوں ہمسایہ ممالک میں بٹے ہوئے ہیں۔ آپ نقشے میں دیکھیں، جہاں نیلا رنگ بلو کلر بلوچ آبادی کو ظاہر کر رہا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچ جنوبی افغانستان میں یعنی قندھار، ہلمند اور نمروز کے صوبوں میں رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایران میں سیستان بلوچستان کا صوبہ ہے، یہاں 15 سے 20 لاکھ بلوچ رہتے ہیں، جبکہ بلوچوں کی سب سے زیادہ آبادی پاکستان میں ہے جو تقریباً 70 لاکھ سے کچھ ہی کم ہے۔ تو ایرانی سائڈ پر جو بلوچ ہیں ان کی بہت بڑی تعداد، ان کی غالب تعداد سنی مکتبہ فکر حنفی مسلک سے تعلق رکھتی ہے، اور ان کی انقلابی حکومت سے، ایرانی انقلابی حکومت سے مسلسل چپکلش رہتی ہے اپنے رائٹس کے لیے، اور ایران کا الزام یہ ہے کہ یہ آزادی بھی چاہتے ہیں، اور ایران کے الزام ان پر دہشت گردی کے بھی ہیں۔ ابھی کچھ سال پہلے ایران میں جند اللہ کے نام سے ملک ریگی بلوچ کا ایک گروپ بہت متحرک تھا۔ ملک ریگی اور ان کے گروپ پر ایران نے کئی بم دھماکوں اور خودکش حملوں کا الزام لگایا ہوا تھا، لیکن 2010 میں ایرانی انٹیلیجنس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ بہت سی متضاد خبریں آئیں کہ انہیں پاکستان سے گرفتار کیا گیا ہے، پاکستان نے ہیلپ کی ہے، اور یہ بھی خبریں آئیں کہ انہیں دبئی سے آنے والی ایک ایئر لائن سے ایرانین انٹیلیجنس نے گرفتار کیا ہے۔ بہرحال جیسے بھی ہوئے، لیکن وہ گرفتار 2010 میں ہو گئے۔ ملک ریگی جو تھے یہ ایرانی علاقے سیستان بلوچستان کے رہنے والے تھے، اور وائس آف امریکہ کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو کے مطابق وہ اپنے علاقے کے سنی بلوچ مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد کر رہے تھے، یہ ان کا کہنا تھا۔ اس کے مقابلے میں ایران ان پر دہشت گرد ہونے کا الزام لگاتا تھا۔ کبھی تہران کی طرف سے ملک ریگی کو اسرائیل کا ایجنٹ بھی کہا جاتا تھا، کبھی پاکستان کا بھی ایجنٹ کہا جاتا تھا، اور کبھی امریکی اسپائی ہونے کا الزام بھی ان پر لگایا جاتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ ایران نے 2010 میں انہیں گرفتار کرنے کے بعد سزائے موت دے دی، لیکن ان کی موت کے بعد بھی ایرانی انقلابی حکومت کے خلاف سیستان میں بلوچوں کی لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ ملک ریگی کی جند اللہ جو تنظیم تھی، طاقتور تنظیم تھی، یہ تقسیم ہو گئی اور اس کے سب سے بڑے ٹکڑے کا نام رکھا گیا جیش العدل، یعنی انصاف کا لشکر۔ ویسے ایرانی ایجنسیز اسے جیش الظلم، ظلم کا لشکر کہتی ہیں۔ تو خیر، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، یہ ایک سلفی سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے جنگجوؤں کا گروپ تھا، اور ہے بلکہ اس گروپ کو لیڈ کرنے والے کمانڈر کا نام صلاح الدین فاروقی ہے، اور ان کا تعلق سیستان بلوچستان سے نہیں، ایرانی بلوچستان سے نہیں، بلکہ پاکستانی سائڈ کے بلوچستان سے ہے۔ اب جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ بلوچ لوگ ان تینوں ہمسایہ ممالک میں بٹے ہوئے ہیں، تو ان کی رشتہ داریاں اور تعلقات تینوں طرف ہیں۔ بھلے وہ پاکستان میں رہ رہے ہوں، ایران یا افغانستان میں، لیکن تعلقات ان سب کے ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرے اور زمانوں سے ہیں۔ پھر ایران، بلوچستان اور افغانستان کے درمیان سینکڑوں کلومیٹر کے بارڈر میں بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں سے یہ لوگ خاموشی سے، آسانی سے روزانہ بارڈر کراس کر کے ادھر ادھر آ جا سکتے ہیں۔ بلکہ جنگجو گروپس کے لیڈرز کے پاس تو تینوں ممالک کی جعلی سفری دستاویزات بھی ہوتی ہیں، ڈاکومنٹس بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جند اللہ کے سربراہ ملک ریگی جب پکڑے گئے تو ان کے پاس افغانستان، پاکستان اور ایران تینوں کے ضروری ڈاکومنٹس تھے۔ مختصر یہ کہ دونوں طرف کام کرنے والی کوئی بھی بلوچ تنظیم صرف ایک طرف کے بلوچوں کے لیے ہونا ضروری نہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف ایک طرف جو گروپ بنا ہے اس کو دوسری طرف کے بلوچوں کی سپورٹ نہیں ہوگی، یا اسے حامی دستیاب نہیں ہوں گے، یا وہ اسے ایلین سمجھیں گے۔
اسی لیے پاکستانی سائڈ پر پیدا ہونے والے صلاح الدین فاروقی نے سیستان بلوچستان میں آپریٹ کرنے والے جند اللہ سے ٹوٹے سب سے بڑے دھڑے جیش العدل کی کمان سنبھال لی۔ اسی وجہ سے ایران کو پاکستان سے پھر زیادہ شکایت رہنے لگی کہ اس کے بارڈر پر، پاکستان کے بارڈر ایریا میں اندر کی طرف یہ علیحدگی پسند بلوچ تنظیمیں ہیں جو ایرانی فورسز اور ایران کے اندر شہریوں پر حملہ کرتی ہیں اور یہاں آ کر چھپ جاتی ہیں۔ کئی بار یہ بھی ہو چکا ہے کہ ایرانی انقلابی گارڈز ایران مخالف تنظیموں کو پکڑنے کے لیے خود بھی پاکستان میں داخل ہو گئے تھے، لیکن پھر یہ ہوا کہ پاکستان نے ایسے ایرانی سولجرز کو پکڑنا شروع کر دیا جو پاکستانی حدود کے اندر آپریشن کرنے کے لیے آ جاتے تھے جیش العدل یا کسی بھی ایسی تنظیم کے خلاف۔ اس سلسلے میں 2009 زیادہ مشہور ہوا کیونکہ اس وقت احمدی نژاد ایران کے صدر تھے اور وہ آئے روز پاکستان پر منگریگی کی جند اللہ کو پناہ دینے کے الزامات لگاتے رہتے تھے۔ اکتوبر 2009 میں پاسداران انقلاب یعنی IRGC نے جند اللہ کے خلاف ایک آپریشن کیا اور آپریشن کرتے ہوئے یہ فورسز، ایرانی فورسز پاکستان میں داخل ہو گئی تو پاکستانی فورسز نے انہیں گرفتار کر لیا۔ یہ 2 گاڑیوں پر سوار 11 کے قریب اہلکار تھے۔ انہیں پھر جب انہیں گرفتار کیا گیا، ایران کو بتایا گیا، اس کے بعد پھر کافی لمبی سفارتی کوششیں چلیں کئی ہفتوں کی، اور اگلے مہینے نومبر میں پھر انہیں رہا کیا گیا۔ بعد میں بتایا گیا کہ دونوں فورسز میں اب ایک میکنزم بن چکا ہے جس کے تحت ایرانی فورسز پاکستانی علاقے میں خود سے کوئی آپریشن نہیں کریں گی بلکہ پاکستان کو اطلاع دیں گی، جس کے بعد پاکستانی فورسز آپریشن کریں گے۔ اس کے بعد پھر کئی بار پاکستانی فورسز نے ایرانی انٹیلیجنس کی بنیاد پر یہاں پر اپنی طرف بارڈر کے اپنے سائڈ پر آپریشنز کیے بھی اور ایرانی خطرے کی جگہوں سے گرفتاریاں بھی کی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر انٹیلیجنس پر عمل مشکل ہوتا ہے کیونکہ اسے ایکشنیبل بنانے میں وقت لگتا ہے۔ اس دوران ٹارگٹس نکل بھی جاتے ہیں اور زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس درست بھی نہیں ہوتی یا ایکشنیبل نہیں ہوتی، نامکمل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ایران کی شکایت ٹھیک بھی ہے کہ اس کی ہر انٹیلیجنس پر پاکستان عمل نہیں کرتا، اور غلط بھی ہے کہ ہر بار انٹیلیجنس ایکشنیبل ہوتی بھی نہیں، لازم نہیں کہ ہر بار اس پر کام بھی ہو سکے۔ اور یاد رکھیے یہی کچھ ایرانین سائڈ پر بھی ہوتا ہے، یعنی پاکستان کو بھی ایران سے ایسی شکایات ہیں کہ وہ BLA اور BLF جیسی تنظیموں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے یا وہاں سے اس کے سرزمین سے ہی آپریٹ کرتی ہیں اور انہیں وہاں پر بیسز بنانے میں ایران کی انٹیلیجنس یا وہاں کے لوگ مدد کرتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ پاکستان نے کبھی ایران کے اندر میزائلوں یا بموں سے کوئی کاروائی نہیں کی تھی، نہ اپنی فورسز وہاں پر بھیجی تھی، لیکن ایران نے یہ تھریش ہولڈ 17 جنوری کو توڑ دیا۔ اس کے جواب میں پاکستان کے پاس آپشنز اب تھوڑے ہی تھے۔ ہم نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر جو پول کروایا اس میں 15% نے کہا کہ ایران سے سفیر واپس بلا لینا اور ان کے ایمبیسڈر کو نکال دینا کافی ہوگا، امن پسندی کے لیے یہ کافی ہے۔ لیکن 80% سے زیادہ لوگوں کا اس پول میں خیال تھا کہ یا تو ایران اس اشتعال انگیز حرکت پر پاکستان سے معذرت کرے یا پھر پاکستان کو میزائلوں کا جواب میزائلوں سے دے دینا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان نے یہ جواب دے دیا ہے۔ ایرانی حملے کے 24 گھنٹے کے اندر 18 جنوری کی صبح سے پہلے 4:00 پر ایرانی صوبے سیستان بلوچستان کے علاقے ساراوان میں 7 مقامات پر اٹیکس کیے گئے۔ یہ اٹیکس پاکستانی ایئر فورس نے کیے، اس میں ڈرونز بھی استعمال ہوئے اور BLA اور BLF سمیت مختلف تنظیموں کے ٹھکانوں پر جہاں پاکستان مخالف دہشت گرد چھپے تھے یا ان کے بیسز تھیں وہاں یہ اٹیک ہوئے۔ دفتر خارجہ نے پریس ریلیز میں صبح 9 بجے بتایا کہ پاکستان نے ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے جن میں کئی دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اس حملے کو مرگ بر سرمچار کا نام دیا گیا۔ دراصل جو لوگ ایران سے پاکستان پر حملے کیا کرتے تھے وہ خود کو سرمچار کہتے تھے، جس کا مطلب ہے مہلک، سرفروش، خطرناک۔ تو اسے مرگ بر سرمچار یعنی مہلک، خطرناک لوگوں کی موت کا نام شاید اسی لیے دیا گیا۔ دفتر خارجہ کی پریس ریلیز کے مطابق پاکستان کئی برس سے ایران سے مطالبہ کر رہا تھا کہ غیر بندوبستی اپنے علاقوں میں خود کو سرمچار کہنے والے پاکستانی نژاد دہشت گردوں کو جو ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں وہاں ان کو پکڑا جائے، ان کو اٹیک کیا جائے، پناہ گاہیں ختم کی جائیں۔ پاکستان نے ایران کو ان ٹھکانوں کے ثبوت بھی دیے تھے، بتایا بھی، لیکن ان پر عمل نہیں ہو رہا تھا، یہ دفتر خارجہ نے کہا۔ لیکن اب انٹیلیجنس معلومات کی روشنی میں کہ یہ لوگ پاکستان میں بڑے پیمانے پر کئی دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے والے ہیں، اس معلومات پر پھر اب فوری اٹیک کیا گیا۔ دفتر خارجہ نے اس بیان میں آخر میں یہ بھی کہا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کا مکمل احترام کرتا ہے۔ آپریشن مرگ بر سرمچار کا واحد مقصد پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد کا تحفظ تھا، جس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی پاکستان نے ایرانی عوام کے لیے عزت اور محبت کی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم مل کر دہشت گردی کی لعنت سے نجات پانے کے لیے کوشش جاری رکھیں گے۔
اب یہ سارا دفتر خارجہ کا بیان ہے اور ظاہر ہے صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ جوابی بیان ہے، اور آخر میں اس بیان کو دیکھیں تو صاف لگتا ہے کہ پاکستان نے ایران کو ایک فیس سیونگ بھی دے دی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایران نے کہا کہ اس نے پاکستان کو ایک فیس سیونگ دینے کی کوشش کی کہ پاکستان میں جو اس نے حملے کیے ہیں اس میں کوئی پاکستانی نیشنل نہیں مارا گیا۔ اسی طرح پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ پاکستانی نژاد دہشت گردوں کو ایران میں مارا گیا ہے، کوئی ایرانی نہیں مارا گیا۔ اس کے جواب میں ساتھیوں ایرانی سرکاری ٹی وی میڈیا، جو ان کا سرکاری میڈیا ہے پریس ٹی وی، اس پر بریکنگ نیوز چلی کہ 7 غیر ایرانی نیشنلز جو ہیں، جو ایرانی شہری نہیں ہیں، وہ دھماکوں میں سیستان میں مارے گئے ہیں، جو تعداد بعد میں بڑھ بھی چکی ہے، 9 ہو چکی ہے۔ یہ چونکہ سرکاری ٹی وی ہے تو اس کو حکومتی اور ریاستی پالیسی اور اس کا موقف ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس ایرانی موقف کے مطابق لگتا ہے کہ ایران بھی دونوں ملکوں میں لڑائی کو اب اور نہیں بڑھانا چاہتا اور اسی فیس سیونگ پر معاملہ نمٹا دینا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ ان میں کوئی بھی ایرانی شہری نہیں ہے۔ امید ہے ایسا ہی ہوگا۔ ساتھیوں، اس افسوسناک واقعے میں ایک اور پہلو بہت اہم ہے، وہ یہ کہ ایران اپنے 3 ہمسایوں پر دوست ملکوں کے اندر ان کی اجازت کے بغیر اب اچانک اٹیک کیوں کرنے لگا ہے، اس نے کیوں کیے ہیں، اس میڈنس سے اسے کیا حاصل ہوگا۔ دیکھیے، نیشن سٹیٹس اور آئیڈیالوجیکل سٹیٹس، نظریاتی سٹیٹس میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے، وہ یہ کہ نیشن سٹیٹ، قومی ریاست، پہلے اپنی عوام کے، اپنے لوگوں کا معاشی اور سیکیورٹی فائدہ دیکھتی ہے، کیلکولیشنز کرتی ہے، پھر کہیں ایکشن کے بارے میں سوچتی ہے کہ اسے ایکشن کیا لینا ہے یا نہیں بھی لینا۔ یعنی اس کی پریورٹی جو ہوتی ہے وہ لوگوں کی اکنامک کنڈیشن ہوتی ہے اور ان کا مستقبل، ان کی پراسپیرٹی ہوتی ہے، کیونکہ یہ قوم، اس نیشن سٹیٹ کی قوم، کسی نظریے پر نہیں، بقائے باہمی میوچل ایگزسٹنس کے اصول پر کھڑی ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آئیڈیالوجیکل سٹیٹ، نظریاتی ریاست، جو کسی سو کالڈ نظریے کو لے کر چل رہی ہوتی ہے، اس کی سرپرست ہوتی ہے، وہ اپنے نظریے کو بچانے کے لیے اپنی اکانومی اور سیکیورٹی سے زیادہ فکر مند ہوتی ہے۔ اس کی پرائیورٹی نظریہ ہوتی ہے، آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اکانومی اور سیکیورٹی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ آئیڈیالوجی کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ سٹیٹس جو ہیں ان نیچرل، غیر فطری ریاستیں ہوتی ہیں، کیونکہ ریاست کا کوئی نظریہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں، اس پر قبضہ جمائے ہوئے اس گروہ اور اس کے بہت سے حامیوں کا ایک نظریہ ہوتا ہے، جسے وہ دوسروں پر بھی پھر قبضے کے بعد تھوپنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے لیے تعلیمی نظام، ریاستی ڈھانچہ، خارجہ تعلقات اور میڈیا تک کو نظریے کا ایک جھوٹا لبادہ اڑا دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے پوری ریاست کے عوام تو کسی ایک نظریے کے ساتھ ہو نہیں سکتے، سوچیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن جو قابض گروہ ہوتا ہے اسے مسلسل اپنے نظریے کو زندہ و پائندہ رکھنے کے لیے اپنے حامیوں کو پرجوش اور خوش رکھنا پڑتا ہے، جو بے وقوفی یا سادگی یا مفادات کی وجہ سے اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایسی سٹیٹس پر جب بھی اکانومی یا سیکیورٹی کا کوئی واقعی مسئلہ آ جاتا ہے تو عوام کی بڑی تعداد اکثر اس نظریے، اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہو جاتے ہیں پہلے سٹیپ میں۔ پھر دوسرے سٹیپ میں وہ اس طاقتور گروہ کے خلاف ہو جاتے ہیں جو اس آئیڈیالوجی کے نام پر حکومت کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں یہی طاقتور گروہ جو اپنی طاقت سے عوامی منگوں کو دبا کر، ان کی آزادی کو کچل کر نظریات تھوپ رہا ہوتا ہے، وہ مشکل میں آ جاتا ہے۔ اب چونکہ وہ گروہ ریاست کے معاملات بھی چلا رہا ہوتا ہے، حکمران بھی ہوتا ہے، تو اس کے مشکل میں آنے سے ریاست بھی مشکل میں آ جاتی ہے۔ ایسے میں پھر اس نظریاتی طاقتور قابض گروہ کو عوام کے اس طبقے کی امنگیں پوری کرنا ہوتی ہیں جو نظریے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یعنی جھوٹا سچا انہیں اپنے بتائے ہوئے نظریات کے مطابق کچھ تو کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت ایرانی انقلابی رجیم، ولایت الفقیہ ملاؤں کی ڈکٹیٹرشپ یہی کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے عوام کو مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل اور مرگ بر سعودیہ کا بھی سابق نعرہ خوب بیچا اور بتایا کہ انہیں ختم کرنا ان کی قوم کا مشن ہے، ان کی پرائورٹی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈرز کے مرکزی میٹنگ رومز میں ان کی تقاریر میں بیت المقدس، گنبد خضرا اور مسجد اقصی کی تصاویر بیک ڈراپ میں لگی ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تہران میں تو ایک کلاک بھی الٹا چل رہا ہے جس میں اسرائیل کے خاتمے کی تاریخ سپریم لیڈر آیت اللہ کے مطابق 2040 ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرگ بر سعودیہ ایران نے چین کی مدد سے ویسے ہی ختم کر دیا یہ نعرہ۔ مرگ بر اسرائیل اور مرگ بر امریکہ اس سے ہو نہیں رہا، اس کے لیے ممکن نہیں۔ یہاں تک کہ القدس، فلسطین کے باسیوں کی حفاظت کرنا، جو کہ وہ مسلسل جس نعرے کو استعمال کرتا ہے اپنی مقبولیت کے لیے، وہ تو ایک طرف رہا، وہاں کے لوگوں کو بارش سے بچانے کی چھتریاں، ادویات تک نہیں پہنچا پا رہا۔ 24,500 فلسطینی جان سے جا چکے ہیں، 10,000 سے اوپر بچے اسرائیلی حملوں میں قتل ہو چکے ہیں۔ وہاں سے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ایک پہاڑ جیسا کلیجہ چاہیے۔
تو ایسے میں علماء کی ڈکٹیٹرشپ میں وہ سارا پروپیگنڈا بہہ گیا ہے جو انہوں نے پچھلے 43 ایئرز میں کیا تھا۔ وہ تمام مالی اور جانی وسائل جو ایرانی قوم پر خرچ ہونا تھے، وہ جن ممالک کی تباہی کے لیے خرچ کرتی رہی یہ ڈکٹیٹرشپ، جن پروکسیز پر یہ ڈکٹیٹرشپ خرچ کرتی رہی، وہ 24,000 لاشوں سے چند فٹ دور کھڑی ہو کر کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ یعنی مکمل آئیڈیولوجیکل کولیپس ہے۔ اس وقت میں پھر ایسی سٹیٹس، آئیڈیولوجیکل سٹیٹس، ایران جیسی سٹیٹس وہاں اٹیک کرتی ہیں جہاں اپنے عوام کو بتا سکیں کہ وہ اصل میں بڑے خطرے کو تو نہیں ہٹا پا رہے ہیں، لیکن پہلے اس کے اجزاء کو ہٹا رہے ہیں، ان سے لڑ رہے ہیں، ان کے گماشتوں سے، ان کے ایجنٹ سے لڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی اخبار تہران ٹائمز میں خبر چھپتی ہے کہ انہوں نے پاکستان، عراق اور شام میں دہشت گردوں اور اسرائیلی جاسوسوں کے اڈوں پر حساب چکتا کر دیا ہے، حالانکہ کہانی اس سے کچھ مختلف ہوتی ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان اس تنازع کو مزید نہ بڑھایا جائے تو دونوں ملکوں کے عوام کے لیے بہترین بات ہے، خطے کے لیے بہترین بات ہے۔ عرب دنیا اور مسلم ممالک میں شدید جنگوں اور پروکسی وارز اور ملٹری گروپس کا آغاز ساتھیوں 1979 میں ہوا تھا۔ یہ آغاز کیسے ہوا، اس میں ایران اور سعودی عرب کا کیا کردار تھا، خانہ کعبہ پر حملہ ہوا، اس کے پیچھے کیا کہانی تھی، ایرانی انقلاب کیسے آیا، پھر ایران امریکہ کی دشمنی کیسے قائم ہوئی، یہ ساری کہانی ہم نے مسلم کولڈ وار میں بتائی ہے۔ اربوں ڈالرز کی یہ کہانی ہے، شیعہ سنی کے درمیان جو مسلم دنیا میں فساد برپا کیا گیا، اس کے پیچھے کیا تھا، یہ سب کچھ اس مسلم کولڈ وار سیریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ جان سکتے ہیں کہ امریکہ، چین اور روس کی گریٹ گیم کیا چل رہی ہے، اور یہاں دیکھیے ایوولوشن تھیوری کیا ہے۔